आज फिर भूख से बुरा हाल था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहां से मदद मांगूं। लोगों के घरों से तो मांग मांग कर थक गई थी, मगर किसी ने रोटी का नवाला तक नहीं दिया था। अब मैं कहां से रोटी खाती। इधर उधर फिर फिर कर अब मैं थक चुकी थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी, घर भी नहीं जा सकती थी। सौतेली अम्मा ने तो मुझे जीने नहीं देना था। अगर मैं बगैर पैसों के घर जाती तो उन्होंने मुझे घर से निकाल देना था, और फिर मैं इस उम्र के इस हिस्से में कहाँ पर जाती। उम्र तो मेरी भी सिर्फ 18 साल थी, मगर मैं भला की खूबसूरत थी। मगर मजबूरियों ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा था कि मैं अपने घर पर रह सकूं। मैं चेहरा छुपाकर गली गली मांगती थी ताकि किसी तरह मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे मैं अपना गुजारा कर लूं। अक्सर औकात अपना पुराना वक्त याद करके फूट फूट कर रोने लगती थी। कितना खूबसूरत वक्त था जब मैं राज किया करती थी, और आज वही राज करने वाली लड़की भीख मांगती फिर रही थी। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं, उनके बगैर तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, ऐसा मैंने सुन रखा था, मगर कभी यकीन नहीं किया था। लेकिन आज जब ज़िंदगी जहन्नुम बन गई तो यकीन आया कि नहीं, लोग बिल्कुल ठीक कहते थे। अक्सर औकात लोगों का कहा ठीक होता है, और जब हम ये बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि लोग जो भी कहेंगे वो बिल्कुल ठीक कहेंगे, क्योंकि लोगों को हमसे ज़्यादा इल्म होता है। हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मगर लोग अपने साथ साथ हमारे बारे में भी सोचते हैं। मैं एक बहुत बड़े घर के दरवाजे के पास गई। जाकर दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक ज़ईफ़ औरत बाहर आई और आकर कहने लगी, क्या बात है बेटी, क्या चाहिए। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, खुदा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे भूख लगी है। बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था। मेरा दिल भर भर कर आ रहा था। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने उस बूढ़ी औरत को कहा कि मैंने खाना खाना है, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें खाना देती हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। वो अंदर गई और दाल रोटी लेकर कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर आ गई। मैंने जैसे ही रोटी पकड़ी तो एक मर्तबा खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी मदद फरमाई और मुझे रिस्क अता किया। तभी मुझे वो वक्त भी याद आया जब दरमियान में ही मैं खाना छोड़ देती थी और अम्मा वो खाना ज़ाया कर देती थी। किस कदर कीमती था वो खाना। आज जब उस रोटी के लिए मैं तरस रही थी तो समझ आया कि खुदा नेमत देकर भी आजमाता है और लेकर भी। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और सोचने लगी कि इंसान को 2 दफ़ा ही बस नेमत की कदर होती है, मिलने से पहले और खो जाने के बाद। मैंने रोटी और दाल की तरफ देखा। मेरे लिए उस वक्त भी वो किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं था। मैंने जल्दी से वो खाना पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। भूख थी कि बढ़ती ही जा रही थी, मगर वो एक रोटी मेरा कुछ नहीं कर सकी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अकेली नहीं, बल्कि कोई मेरे साथ और खा रहा है। जब रोटी ख़त्म हो गई तो मैंने अफसुर्दा आंखों से उस औरत की तरफ देखा और कहा कि थोड़ी रोटी और मिल जाएगी। तो वो कहने लगी, मैं तो खुद अपने बच्चों के रहमो करम पर हूँ, मैं भला तुम्हें कैसे रोटी दे सकती हूँ। ये भी मेरी ही रोटी बची हुई थी जो मैंने तुम्हें दे दी, क्योंकि मैंने सुबह एक रोटी खा ली थी। अब कल सुबह फिर से रोटी खा लूँगी, मगर तुम तो सुबह से भूखी हो, इसलिए ये रोटी तुम्हें दे दी। मुझे उस मेहरबान औरत पर हैरत हुई। मेरी एक माँ थी जो हमारे हिस्से की रोटी भी खा लेती थी, और एक ये औरत थी जो अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल पड़ी। वक्त का काम गुजरना है, वो तो गुजर ही जाता है। मैं अफसुर्दा सी वहाँ से आगे आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे अफसोस इस बात पर हो रहा था कि यहाँ अगर सौतेली अम्मा मुझे रोटी देने को तैयार नहीं, तो वहाँ औलाद अपनी माँ को रोटी देकर राज़ी नहीं। ये कैसी इंसानियत थी, ये कैसी कुदरत थी खुदा की, जो मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बालातर थी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं मुर्दा कदमों से उस घर से आगे चली गई।
मगर दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिस रोज़ मेरे पास कभी ज़्यादा पैसे आए तो मैं उस रोज़ बूढ़ी अम्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसको उसके बच्चों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी, ताकि कोई एक शख्स तो मुकम्मल होगा, किसी एक को तो मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी। और अब यही मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और ख़ास काम था जो मुझे करना था। मैं खामोशी से आगे चल पड़ी। पास से एक गाड़ी गुजरी तो मैं उससे भीख मांगने लगी। उस गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी और मैं ज़मीन बोस हो गई। मेरा सर ज़मीन से जा टकराया। मेरे सर से खून बहने लगा। खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। खुदा खैर करे, पहले ही मेरे पास पैसे नहीं थे रोटी खाने के भी, अभी इलाज कहाँ से करवाती फिरती। मैं सर पर हाथ रखे कमज़ोरी के बायस चलती जा रही थी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं थी कि मैं चल फिर सकूं। तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। चलते चलते मैं एक फुटपाथ पर जाकर बैठ गई। रात काफ़ी हो रही थी। वहाँ से मुझे खौफ भी आ रहा था कि मैं घर किस तरह पहुँचूंगी, क्योंकि मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं था। मैं वहाँ पर ही घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुझे पता ही न चला कि मैं रोते रोते कब सो गई। आँख तो उस वक्त खुली जब एक बच्चे ने आकर मुझे उठाया। उसके उठाने पर मैं एकदम गड़बड़ा गई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो दिन चढ़ गया हुआ था। ये क्या, मैं सारी रात बाहर ही रही थी, सारी रात गली में ही गुजारी थी। या खुदाया, मेरी तो अम्मा ने मुझे बख्शना ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? किस तरह अपनी बचत करूं? कहाँ जाऊंगी? अब अम्मा ने तो बख्शना नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा के पास जाती तो वो मुझे जान से मार देती और कब तक सड़कों पर ख्वार होती। उस पर बहन भी तो तन्हा थी। घर अम्मा ने न जाने उसका क्या हाल किया होगा। यही सोच सोचकर मैं पागल हुए जा रही थी। मैंने उस बच्चे की तरफ हैरत से देखा तो कहने लगा कि ये लो, कुछ पैसे ले लो तुम। वो बच्चा बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा भी था। मुझे उस बच्चे पर प्यार आया। पहले तो मैंने हैरत से उसके हाथ में 10-10 के 2 नोट पकड़े देखे और फिर अपनी हकीकत याद आई तो एकदम आंखों में पानी आ गया। मैंने सर झटका और मुस्कुराकर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तभी वो कहने लगा, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं कि लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, और तुम तो यहाँ पर बैठी हुई हो, इसका मतलब तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। ये पैसे ले लो, इनसे अपना घर बना लेना। उसकी इस मासूमाना बात पर मुझे बहुत हैरत हुई और हंसी भी आई। मैंने उससे कहा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मेरे लिए तुमने अपने पैसे दिए कि मैं अपना घर बना लूँ। देखना, मैं एक रोज़ अपना घर ज़रूर बना लूँगी और फिर तुम्हें भी अपने घर पर दावत दूँगी। तो वो कहने लगा कि तुम्हें तो मेरे घर का पता ही नहीं है। उसके साथ ऐसी मासूमाना और बचकाना बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो बच्चा मेरे पास से जाए। मुझे उसमें अपना बचपन दिखाई दे रहा था। मैं भी तो ऐसी ही थी, ऐसे ही लोगों की मदद करना चाहती थी, मगर अब तो लोगों की मदद की ही मोहताज होकर रह गई थी। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। वो बच्चा वहाँ से चला गया, मगर मेरी आंखों में आंसू दे गया। मुझे मेरा बचपन याद दिलवाया गया। मैं कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी हो गई थी, ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता था। किस तरह मेरी सौतेली माँ ने मुझे बड़ा कर दिया था। आखिर क्यों मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं यही सोचते सोचते एक गली में चली गई जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर थे। वो शायद कोई कॉलोनी बनी हुई थी। मैं वहाँ पर गई तो एक घर में बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। वहाँ पर बहुत सी लाइटें लगाई गई थी और ठीक ठाक ढोल ढमके भी चल रहे थे। मेरे दिल में एकदम लड्डू फूटने लगे। मैंने सोच लिया था कि मैं आज यहाँ से तो बहुत सी कमाई करके जाऊँगी। आखिर कोई शादी वाला घर था, यहाँ तो वेलें भी बहुत होंगी। बहुत से पैसे इकट्ठे करूँगी ताकि 2-3 दिन का खाना इकट्ठा कर सकूँ। और फिर मुझे अपनी माजूर बहन का भी तो सोचना था, जो बेचारी मेरे सहारे ही कल से घर पर पड़ी थी। न जाने उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं।
اتنا تو میں جانتی تھی کہ میری سوتیلی اماں نے اسے پانی تک کا نہیں پوچھا ہوگا، اس نے کیسے رات گزاری ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے میں جلدی سے اندر چلی گئی۔ لذیذ پکوانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم مچلنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں جلدی سے وہ لذیذ پکوان اپنے لیے اور اپنی بہن کے لیے لے لوں، مگر ابھی تک شاید بارات آنے میں دیر تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کھانا لگنے لگا۔ سب اپنے اپنے کھانے سے پلیٹیں بھر رہے تھے۔ میں نے بھی سوچا کیوں نہ میں بھی یہاں سے کچھ کھانا لے لوں، مگر یہاں کون سا کسی کھانے کی کمی ہوگی، اور میرے کچھ کھانا لینے سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں کھانا چوری کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک دم دنگ رہ گئی۔ پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے پیچھے دیکھتے ہی میں جلدی سے الٹے پاؤں بھاگنے لگی۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات ہی تھے۔ میں جلدی سے گھر پہنچی اور جیسے ہی میں نے جلدی سے سورہ جن لکھ کر گلے میں پہنی، تبھی میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 50 سال ہے، میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری ایک بہن معذور تھی اور ایک میں جو بالکل ٹھیک تھی۔ اماں ابا مجھ سے اور میری بہن سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم دونوں میں فرق نہیں کیا تھا، جبکہ میری بہن مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اماں ابا ہم دونوں کو برابر کی محبت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کو جو تکلیف ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، جس کی ہم اس کو سزا دیں۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہو۔ وقت اچھا گزر رہا تھا جب ایک روز اماں کو نہ جانے کیا ہوا۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اماں کو کیا ہو رہا ہے۔ اماں تو ایسی نہیں تھی۔ ایک دم اماں کی طبیعت کو کیا ہو گیا۔ اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بہت سے ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا، اور جب میں ابا سے پوچھتی کہ اماں کو کیا ہوا ہے تو وہ کہتے تمہاری اماں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہے۔ ابا کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں چھوٹی بچی نہیں تھی، سمجھدار تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اماں کہاں جا رہی ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ ابا کہنے لگے کہ تمہاری اماں کو کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے، اسی لیے وہ اب ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں ابا کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ابا سے کہا کہ ان کا علاج کروائیں۔ ایسے کیسے اماں ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ میں ہر وقت اماں کے سرانے بیٹھی رہتی یا پھر خدا سے دعا کرتی رہتی کہ اللہ میری اماں کو کچھ نہ کرے، مگر نہ جانے وہ وقت کیوں نہیں آیا جب میری ہر دعا قبول ہوتی۔ ابا بھی ہر وقت روتے رہتے تھے۔ مجھے ابا کی طرف دیکھ دیکھ کر اور رونا آتا، کیونکہ میرے ابا میری اماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر ایک روز اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ میرے ابا تک پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں تو بار بار اماں کے ساتھ لگ جاتی، ان کا چہرہ بار بار دیکھتی جو پیلا پڑ چکا تھا، کیونکہ میری اماں نے اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ مجھے ابا کو دیکھ کر زیادہ رونا آتا تھا، کیونکہ میرے ابا میری اماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ خوشحالی ہی تھی، کبھی کوئی غم نہیں دیکھا تھا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کے بعد صرف غم ہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے، خوشیاں تو دور دور تک نظر ہی نہیں آئیں گی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے برے سے برے دن آنے لگے۔ رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر ان کے مجبور کرنے پر ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ابا نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ اگر میں تم لوگوں کے لیے ایک نئی اماں لے آؤں تو تم لوگ اس کے ساتھ رہ لو گی؟ تو میں نے ابا کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہم پر ظلم کریں گی۔ تو ابا کہنے لگے کہ ایسا نہیں سوچتے، اور پھر رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر ابا نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اکیلے مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ تبھی ابا نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابا شادی کر کے آئے تھے
تو میں نے ابا کو 2 ہفتے نہیں بلایا تھا۔ میں ان سے ناراض ہو گئی تھی اور میری سوتیلی اماں کو اس بات سے بہت نفرت ہوتی تھی کہ میں کیوں منہ بنائی پھر رہی ہوں، مگر وہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ کیسے ابا نے کسی بھی عورت کو میری اماں کی جگہ دے دی تھی۔ اماں کو بھی ابھی مرے 4 مہینے نہیں ہوئے تھے جب ابا ہمارے لیے ایک سوتیلی اماں گھر لے آئے۔ مجھے تو اماں بالکل پسند نہیں آئی تھی کیونکہ وہ شکل سے بھی بہت چلاک عورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی ہمیں پیار تک سے نہیں بلایا تھا۔ البتہ ابا کو یہ ضرور کہا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو تمیز بالکل نہیں سکھائی گئی۔ انہوں نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ میں نے ابا سے کہا بھی کہ مجھے یہ اماں اچھی نہیں لگی، تو ابا نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگے کہ بری بات ہے، کسی کو ایسے نہیں کہتے۔ اب ابا تو دنوں میں ہی بدل گئے تھے۔ ابا نے جو کبھی ہمارے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اب مجھے کبھی کبھار جھڑک دیا کرتے تھے۔ میری سوتیلی اماں نے جلد ہی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ سوتیلی اماں کیا ہوتی ہے انہوں نے جلد ہی بتانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ پر ظلم کرتے ہوئے مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، مگر پھر بھی اماں جس وقت ابا گھر آتے تو انہیں ہماری شکایت کرتی۔ میری معذور بہن کو میری سوتیلی اماں سارا دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتی تھی، اور جب ابا گھر آتے تھے اور ہمیں کھانے پر بلاتے تو ان سے جھوٹ بول کر کہہ دیتی تھی کہ ان دونوں نے تو کھانا کھا لیا ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، جبکہ صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے وہ صرف ایک وقت کی روٹی ہمیں دیا کرتی تھی۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کیونکہ ابا کو تو اب ہماری فکر ہی نہیں رہی تھی۔ اگر ان کو تھوڑی فکر ہوتی تو وہ خود ہم سے ملتے، ہم سے پوچھتے کہ ہم ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ وہ ہم پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہم اکثر اوقات ابا سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو سوتیلی اماں ہمیں روک دیتی تھی اور کہتی کہ اگر تم نے اپنے ابا کو کچھ بتایا تو میں تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی، اور میں جانتی تھی کہ اگر میری اماں یہ بات کہہ رہی ہیں تو وہ کر کے دکھائیں گی، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ایسا کرنا چاہتی تھی۔ وہ پورے گھر اکیلے ہی راج کرنا چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سوتیلی اماں نے ہمیں ابا سے بالکل نہیں ملنے دیا تھا، اور ابا بھی ہم لوگوں سے ایسے غافل ہوئے تھے کہ انہیں ہم لوگوں کی بالکل فکر نہ رہی تھی۔ ہم تڑپتے رہ گئے تھے کہ کسی طرح ابا ہم سے ملاقات کر لیں اور ہم دونوں ابا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی بیوی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ اپنے ابا کو ملنے کے لیے ہم ہر وقت تڑپتے رہتے، اور جب کبھی اماں سے کہہ دیتے کہ ہمیں ابا سے ملنے دیں تو وہ کہہ دیتی کہ ہم اپنے ابا کو بھول جائیں، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے ابا سے ملنے نہیں دیں گی۔ میں اور میری بہن اسی بات پر روتے رہتے تھے۔ ابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے ابا کی فکر ستانے لگی تھی کہ آخر ابا کو ہوا کیا ہے، کیوں وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا تھا۔ مگر میں اس عمر میں نہیں تھی کہ میں ابا کا علاج کروا سکتی، اور نہ ہی میں ان کی بیماری کا پتہ کر سکتی تھی کہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے، اور نہ میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں ابا کا علاج کروا سکتی۔ دن گزرتے گئے اور میں ابا سے مزید دور ہوتی گئی، کیونکہ اماں ہمیں ابا سے ملنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک روز میں اور میری بہن ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک منظر بدلا اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں جس میں ایک وجود ہے۔ اب وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس چارپائی کے پیچھے بھاگتی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کون ہے۔ اس کے پاس کے لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے، تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ تمہارا محافظ۔ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا خواب تھا، اتنا خوفناک خواب۔ دماغ ابھی بھی خواب کی کیفیت میں تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ابھی میری آنکھیں بھی پوری نہیں کھلی تھیں کہ جب باہر سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اتنی اونچی آوازیں؟ ہمارے گھر میں کون رو رہا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے تبھی وہ وقت یاد آ گیا جب اماں کی موت ہوئی تھی۔ تب بھی ایسے ہی ہمارے گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی بین ڈال رہا تھا۔ اس لیے میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔
सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सामने अम्मा बैठी फूट फूट कर रो रही थी और उनके सामने एक वजूद चारपाई पर लेटा हुआ था, जिस पर सफ़ेद चादर दी गई थी। आस पड़ोस के लोग भी बार बार आ जा रहे थे। घर में बहुत रश लगा हुआ था, क्योंकि हमारा घर कॉलोनी में था और बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर इतना बड़ा रश देखकर मैं घबरा गई। मैंने ये भी नहीं याद रखा कि मैं उस वक्त किस हालत में थी। मुझे तो ये तक भूल गया था कि मेरी सौतेली अम्मा मुझ पर कितना जुल्म करती है। मैं भाग कर गई और जाकर उस वक्त अपनी सौतेली अम्मा से कहा कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही है, ये कौन है जो चारपाई पर लेटा हुआ है। तो अम्मा कहने लगी कि ये तुम्हारे अब्बा हैं, चले गए हैं हमें छोड़कर। सिर्फ इन दोनों बहनों की परेशानी लेते रहते थे कि इन दोनों का क्या होगा। खा गई तुम दोनों अपने बाप को। अरे मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। तुम दोनों ने अपने बाप को मार दिया, कातिल हो तुम दोनों अपने बाप की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मा ऊंची ऊंची आवाज़ में बैन डाल रही थी और मैं अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी कि हमारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो हम लोगों को छोड़कर जा चुके थे। मैंने कांपते हाथों से, छोटे छोटे हाथों से जैसे ही अब्बा के ऊपर से चादर हटाई तो मैं अपनी जगह साकन हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने लेटा वजूद मेरे अब्बा हैं। वो हमें छोड़कर चले गए थे। क्या ये हकीकत थी या कोई डरावना ख्वाब देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त मेरी सौतेली अम्मा ने मुझे धक्का देकर पीछे किया और कहने लगी, खबरदार, तुमने मेरे शोहर को हाथ भी लगाया। तुम दोनों बहनें ही मेरे शोहर को इस मुकाम तक लाई हो। कितना प्यार करने वाला शोहर था वो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, मगर तुम लोगों को तो ये रास ही नहीं आई बात। अरे कहाँ मैंने तुम लोगों की मोहब्बत में कमी छोड़ दी थी, जो तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। क्या क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए, और बदले में तुम लोगों ने उनको इस दुनिया से ही उठा दिया। मैं अम्मा की बातों को गौर से सुन रही थी और उसके बाद मैंने जब अब्बा की तरफ देखा तो उनके मुंह से झाग निकल रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर बैन डालूं। मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे, एक आखिरी सहारा था हमसे, वो भी दूर हो गया था। ये क्या हुआ था, कैसे हो गया था। मैं रो रो कर दुआ कर रही थी कि कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मैं अपने अब्बा को वापस ले आऊं। अभी तो मुझे अम्मा का गम भी नहीं भूला था कि अब्बा भी इस दुनिया से चल बसे थे, वो भी हम लोगों को इस जालिम दुनिया में तन्हा छोड़कर। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी हमारे लिए, ये हम ही जानते थे। अब्बा की तदफीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए। हमारा घर खाली हो गया था। घर में रहने को अब दिल नहीं चाह रहा था। दिल तो ऐसा था जैसे ख़त्म ही हो गया हो। अब्बा के साथ साथ अपना दिल भी दफना आई हूँ। अब्बा के जाने की देर थी कि ज़िंदगी और मुश्किल हो गई, इतनी मुश्किल कि उसको गुजारना नामुमकिन सा लग रहा था। मेहमानों के जाने की देर थी कि अम्मा ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। अम्मा फिर से वही करने लगी, मगर अब की मर्तबा उनका अंदाज़ और तरीका बहुत अलग था। मेरी अम्मा अब हम पर जुल्म कुछ अलग अंदाज से करने वाली थी। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे अब्बा इस दुनिया से गए हैं, हम पर कितना बड़ा गम टूटा होगा। मगर उन्हें इस चीज़ से क्या, जिस औरत ने हमें अब्बा के जीते जी मिलने नहीं दिया, उस औरत को अब्बा के जाने के बाद हमसे भला क्या गर्ज होगी। अब अम्मा सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी। उनको इस बात का भी एहसास नहीं होता था कि मैं सारा सारा दिन घर के काम करके थक जाती हूँ। भला उन्हें क्यों एहसास होता, मैं कौन सा उनकी सगी औलाद थी। मैं हर वक्त सोचती थी कि काश अम्मा की भी कोई औलाद होती तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि औलाद होना क्या चीज़ है, और फिर शायद वो मुझ पर रहम कर लेती। मैं 15 साल की हुई तो अम्मा कहने लगी कि अब कोई बाहर से कमाई भी करके आओ, कि मुफ्त की रोटी ही खानी है। जबकि अब्बा का इतना बड़ा बिजनेस था कि हम सारी ज़िंदगी बैठकर भी खाते तो हमें कुछ कमी ना होती। मैंने अम्मा से कहा कि मैं इस उम्र में क्या कमाऊंगी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तभी अम्मा कहने लगी कि मेरी तरफ से भीख मांगो या जो मर्जी करो, मगर मुझे तो पैसे चाहिए। और अगली ही सुबह अम्मा ने सुबह सुबह मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और कहने लगी कि जाओ भीख मांग कर लेकर आओ, जब तक पैसे घर नहीं लाओगी
تب تک تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ یہ وقت کا کیسا ستم تھا، راج کرنے والی بیٹیاں آج بھیک مانگیں گی۔ اماں کہنے لگیں کہ اگر تم پیسے نہیں لاؤ گی تو تمہاری بہن کو اور تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ میری تو خیر تھی، مگر میری بہن، وہ کس طرح رہتی؟ بغیر کھائے اس کو تو دوائی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں روتے روتے آنسوں کو صاف کرتے کرتے اپنے گھر سے دور نکل گئی۔ مجھے تو راستے بھی معلوم نہیں تھے، مگر وقت انسان کو نہ صرف راستے دکھاتا ہے بلکہ اس کو منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صرف صبر کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر احرا زخم بھر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور کئی مرتبہ جلد ہی زخم پر کوئی مرہم پٹی رکھ دیتا ہے۔ میں نے ادھر سے ادھر مانگنا شروع کر دیا۔ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسی زندگی تو مجھے کبھی نہیں چاہیے تھی۔ پھر کیوں آخر ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا؟ ہمارے اماں ابا کو اگر علم ہوتا کہ آج ہم پر کیا گزر رہی ہے، اور اگر وہ زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو جیتے جی مر جاتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں ہر روز سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ اب تو نہ صرف ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے بلکہ اپنی زبان سے بھی لوگوں کے آگے منت سماجت کرنی پڑتی تھی کہ کچھ پیسے دے دو، صبح سے بھوکی ہوں، روٹی کھانی ہے۔ کتنی تکلیف تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ یہ وقت سب پیچھے چلا جائے اور میں اپنی اماں اور اپنے ابا کو واپس لے آؤں۔ میں بلا کی خوبصورت تھی۔ کئی مرتبہ تو لوگ مجھ پر بری نظر بھی رکھتے۔ کچھ جوان بھی تھی تو اکثر اوقات لڑکے بدتمیزی بھی کر جاتے، تو میں ایک کونے میں بیٹھ کر ہر وقت روتی رہتی، کیونکہ یہ وہ تکلیف تھی جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں روز بھیک مانگنے لگی تھی اور پھر اپنی سوتیلی اماں کو سب پیسے دیتی تو کہیں جا کر وہ ہمیں روٹی کے 2 نوالے دیا کرتی تھی، اور جس روز پیسے اکٹھے نہ ہوتے اس روز اماں ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہ دیتی تھی۔ کئی دن ہم لوگ فاقوں پر گزارتے اور ابا کو بہت یاد کر کے روتے۔ ایک روز میں بھوکی صبح سے ہی بھیک مانگنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب بھوک سے اب میری جان نکلنے لگی تھی، میری بہن بھی مجھے کوس رہی تھی کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ اس کو پیچھے سے اماں بہت برا بھلا کہتی ہیں، اس پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ مطلب میری اماں نے میری معذور بہن کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس پر بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں، کس طرح اپنی ظالم اماں کے چنگل سے اپنی بہن کو چھڑواؤں اور خود بھی اپنی اماں سے چھٹکارا حاصل کروں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری اماں دن بدن ہم پر ظلم کی انتہا کرتی جا رہی تھی۔ میں جس روز گھر پیسے لے کر نہ جاتی، اس روز اماں میرے ہاتھوں پر ڈنڈے مارتی۔ آج بھی سارا دن کوئی پیسے اکٹھے نہ ہوئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر پہنچی تو اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری روح تک کانپ گئی، کیونکہ چیخوں کی آواز میری بہن کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جلدی سے اندر گئی اور جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب میری سوتیلی اماں میری بہن کو رسیوں سے باندھے اس پر ظلم کر رہی تھی، کبھی اسے ڈنڈوں سے مارتی تو کبھی اس کو تھپڑ مارتی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور ان سے اپنی بہن کا قصور پوچھنے لگی، تو اماں نے جو بتایا تبھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اماں نے بتایا کہ میری بہن ان سے روٹی مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی، اس سے اماں کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ میں تو اپنی اماں کی بات پر حیران رہ گئی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ اتنا ظلم ایک روٹی مانگنے پر؟ انہوں نے میری بہن کا کیا حال کر دیا تھا؟ میں نے چیخ کر اماں سے کہا کہ یہاں سے چلی جائیں۔ نہیں چاہیے آپ کی بھیک کی روٹی، نہیں چاہیے آپ کا احسان، میں اپنی بہن کے لیے خود سب کچھ لے آؤں گی۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو پالنے کی۔ تمہارا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے ان دونوں عذاب کو میرے اوپر چھوڑ گیا۔ میں اپنی اماں کی بات پر حیران رہ گئی کہ کون کسی کی اولاد کو عذاب کہتا ہے۔ کاش میری اماں زندہ ہوتی، میرے ابا زندہ ہوتے، تو وہ ہم لوگوں کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے سر پر رہنا، کسی کے رحم و کرم پر جینا۔
کاش آج اماں زندہ ہوتی، کاش میں اور میری بہن ہم ان لوگوں کے ساتھ پل بڑھ رہے ہوتے۔ ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب تک وہ سر پر ہوں تب تک انسان اپنے ہی گھر میں راج کرتا ہے، نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ پوری دنیا پر راج کرتا ہے۔ لیکن جس روز ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے اس روز اپنے گھر میں بھی انسان ملازمہ بن کر رہ جاتا ہے، ایک بکارن بن کر رہ جاتا ہے۔ میں خدا سے اکثر اوقات دعا کرتی تھی کہ کاش اماں ابا کی جگہ میری سوتیلی اماں اس دنیا سے چلی جاتی تو آج ہم لوگوں کو اتنی تکلیف میں نہ رہنا پڑتا۔ آج پھر جب میری اماں نے میری بہن کو مارا تو میں اسے مرہم پٹی کر کے چھت پر آ گئی، کیونکہ اس وقت پورے گھر میں میرے پاس صرف ایک وہی سکون کی جگہ تھی جہاں میں دل کھول کر رو سکتی تھی۔ میں چھت پر آئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی کہ ہم پر یہ کیوں آزمائش آئی، اتنی لمبی آزمائش، ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، ہم پر خدا کرم کر دے۔ تبھی اچانک بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ مجھ سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی بارش کے پانی کی طرح خود بھی رونا شروع کر دوں۔ وقت گزرتا گیا اور بارش بھی آہستہ آہستہ تھمنے لگی۔ میں مکمل بھیگ چکی تھی۔ ٹھنڈ سے برا حال تھا کیونکہ گرمیوں کی راتوں میں اکثر اوقات یہاں پر ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی۔ میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ کانپتے کانپتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب ہر طرف چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آسمان ہلکا ہلکا سنہری رنگ کا ہو رہا تھا، دن چڑھ رہا تھا، دور کہیں اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے وجود پر دیکھا جہاں پر ایک بھورے رنگ کی بڑی سی چادر پڑی ہوئی تھی جو کسی نے میرے اوپر دی ہوئی تھی۔ یہ بھلا کس نے دی؟ میری اماں؟ نہیں، وہ تو اتنا رحم مجھ پر کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر یہ چادر کہاں سے آئی تھی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک دم خوف سا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے گھر تو کوئی اور رہتا بھی نہیں۔ پھر کس نے یہ کرم کیا ہے؟ کس نے یہ کرم کیا؟ میں نے جلدی سے چادر کو اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، خوف سے دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی میری بہن کی آنکھ کھل گئی اور وہ مجھے کہنے لگی، کہاں گئی تھی؟ اتنی بھیگی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سمیرہ سے کہا کہ سمیرہ، کاش آج ہمارے اماں ابا زندہ ہوتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اماں نے پھر کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ اب مزید کہہ بھی نہیں سکتی۔ جتنی تکلیف وہ دے سکتی تھی انہوں نے دے دی ہے، اب تو وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں جہاں صرف سکون ہو، جہاں کوئی مجھے تکلیف بھی نہ پہنچائے اور نہ ہی ہم پر کوئی طنز کرے، کیونکہ تکلیف سے بھری دنیا اور طنز سے بھرپور دنیا میں رہ کر اب میں تھک چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھیک مانگنے جانا ہوگا، اسی لیے میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ میرے پاس سب کپڑے پرانے پڑے ہوئے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ میں نے جس نے کبھی سوئی تک کو ہاتھ نہیں لگایا اب اکثر اوقات اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیتی تھی، اور یہ سب میری سوتیلی اماں کی کرم نوازی تھی جنہوں نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں ہم نیا جوڑا بھی نہیں خرید سکتے تھے۔ تبھی میری بہن مجھے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ جگہ جگہ مانگ لوں گی، بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں گی، مگر اس ظالم عورت کے پاس مجھے چھوڑ کر مت جانا، یہ مجھے بھی نہیں بخشتی، مجھے بھی کہتی ہے کہ میں گھر کے کام کروں، اور جب مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تو مجھے مارتی ہے، پیٹتی ہے۔ مجھے اپنی بہن پر بہت ترس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ لے جاتی ہوں، لیکن باہر بہت سخت گرمی ہے، کیا تم وہ گرمی برداشت کر لو گی؟ تبھی اس نے اتنی بڑی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
جب اس نے کہا کہ ہاں ضرور کیوں نہیں، جب گھر میں اتنی سختی برداشت کر سکتی ہوں تو یہ دھوپ تو بہت معمولی چیز ہے، میں اس کی تپش بھی برداشت کر لوں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اس کی ویل چیئر پکڑی اور کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اپنی بہن کو ساتھ لے جانے کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں بہت سارے پیسے دیے۔ میری معذور بہن کو دیکھ کر ہم پر لوگ ترس کھا رہے تھے۔ میرے بھی کپڑے پھٹے پرانے ہوئے تھے اور میری بہن کے بھی۔ میں پورا سارا دن اپنی بہن کو لے کر جگہ جگہ سے بھیک مانگتی رہی، مگر رات کو جب واپس لوٹی تو میری بہن کا بہت برا حال تھا۔ اس کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا، مجھے تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی تھی، کیونکہ میرے آتے ہی میری اماں نے میرے سارے پیسے مجھ سے لے لیے، اور اب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنی بہن کا علاج کرواتی، لیکن اس کا بخار دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں جلدی سے اپنی سوتیلی اماں کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا کہ خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو، میری بہن کو بہت تیز بخار ہے، میں اس کے لیے دوائی لے کر آؤں۔ تو اماں نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تم لوگوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، یہاں پر رہتی ہو شکر ادا کرو، ابھی تم لوگوں سے میں کرایہ نہیں مانگتی، ورنہ تم لوگ تو یہاں پر رہنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں حیرانگی سے سوتیلی اماں کو دیکھ رہی تھی، جو بہت مزے سے ہماری ہی جائیداد پر، ہمارے ہی گھر پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی اور اس پر ہم سے ہی کرایہ مانگ رہی تھی۔ یہ وقت کا کیسا کھیل تھا، اتنا گھنونا کھیل جس نے لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے لا کھڑی کرتی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے دھکا دیا اور میں اپنی سوچوں سے باہر نکل کر زمین بوس ہوئی۔ میں نے حیرت سے اپنی سوتیلی اماں کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ کیا دیکھ رہی ہو، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی اگر تم نے آئندہ کے بعد کبھی میری طرف ایسے غور سے دیکھا۔ بہت بدتمیزی سے پیش آئی تھی نا تم میرے ساتھ پہلے بھی، اب دیکھ لو کہ کس طرح میں نے تم سے تمہارا سب چھین لیا۔ اب بولو کہ میں اچھی نہیں ہوں تو میں مان بھی لوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری اماں اس طرح مجھ سے بدلہ لے سکتی ہیں۔ کس بات کا بدلہ تھا جو وہ مجھ سے لے رہی تھی؟ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ کیا میری زبان سے نکلے کچھ الفاظ ہی میری اماں کو اپنی توہین لگے تھے کہ انہوں نے میری بالکل پرواہ نہ کی اور میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا؟ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں جھکے کندھوں کے ساتھ اپنی بہن کے پاس گئی اور اس سے جا کر کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو تو جیسے میری قسمت میں لکھ دیے گئے تھے کہ میں نے ساری عمر بس اب روتے ہی رہنا تھا، مگر وقت کیسے گزرتا ہے، کیسے بدلتا ہے، یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں جو انسان کو وقتی طور پر تو سمجھ نہیں آتے، مگر آہستہ آہستہ سب سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بھی ایک دن تھا، بھوک سے نڈھال میں ایک بہت بڑی حویلی میں گھس گئی کہ شاید مجھے یہاں سے کھانا مل جائے، کیونکہ وہ شادی والا گھر تھا۔ میں نے جیسے ہی کھانا لینا چاہا تو میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ایک جنزادہ تھا۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتا، میں گھر جا کر سورہ جن لکھنے لگی۔ سورہ جن لکھتے ہی میں نے اسے اپنے گلے میں ڈال لیا، مگر میرا سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میں ابھی بھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جب میری سوتیلی اماں نے مجھے آواز دی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو میری سوتیلی اماں میرے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن خدا کے لیے میری شکایت کسی کو مت کرنا، میں تمہیں کھانا بھی دیا کروں گی، تم جس طرح کہو گی ویسے ہی کیا کروں گی۔ تم یہاں پر جیسے اپنی پہلی ماں کے ہوتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی، اب پھر ویسے ہی گزار سکتی ہو۔ میں تو آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، یہ سب کیا کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اماں کی یہ حالت بھی ہوگی۔ میں ابھی بھی پھٹی آنکھوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی جب اماں کہنے لگی کہ تمہیں کیا کھانا ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے خود پکاؤں گی۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری سوتیلی اماں کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہو گیا ہے،
سب ٹھیک تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی کرم نوازی، اتنا رحم ہم پر کیسے آ گیا؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس ایک جن بھی ہے؟ اگر میں نے تمہیں کھانا نہ دیا یا تمہارے ساتھ رحم نہ کیا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے ابھی نہیں مرنا، مجھے ابھی جینا ہے، میں تمہیں سب کچھ دیا کروں گی، مگر تم کبھی میری شکایت اپنے جن کو مت لگانا۔ اتنا کہتے کہتے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں اور جا کر بڑبڑاتے ہوئے کھانا بنانے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا تھا، اماں کو کیا ہو گیا تھا، وہ کس طرح بات کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں چھوڑ دو یہ سب کھانا پکانا، میں پکا لوں گی۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ نہیں، میں خود پکاؤں گی۔ میری تو سمجھ سے ہر چیز باہر تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے دیوار پر بڑا بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور ڈر کے مارے چیختے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی، سب خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ باہر نہ جانے کون ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا، ڈرتے ڈرتے رات گزری، اور اگلی صبح ہوتے ہی میں جیسے ہی اپنی بہن کو لیے بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو میری اماں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہاں ہی رہو گی، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے، تمہارے ابا کی چھوڑی ہوئی، وہ کہاں جائے گی؟ تم لوگوں نے ہی تو خرچ کرنی ہے، میں تم لوگوں کی تو ملازمہ ہوں، میں بھلا ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ میری اماں واقعی دماغی مریضہ ہو گئی تھی۔ میں حیرانگی سے اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی اور ان سے کہا کہ اماں بس کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے بہت غلط کیا تم لوگوں کے ساتھ، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جنزادہ میری جان لے لے گا۔ ایک شام میں ایسے ہی چھت پر چلی گئی اور جا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ سب معاملات حل ہو چکے تھے، اب میری اماں بھی مجھے تنگ نہیں کرتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھوں پر کسی نے چادر دی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی میرے کندھوں پر موٹی بھوری چادر تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ یہ لڑکا میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ تو وہی جنزادہ تھا جو مجھے اس روز شادی والے گھر میں ملا تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور جا کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں آج کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو تمہارا جتنا دل چاہے گا تم کھانا کھانا، کبھی تمہاری ماں تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں چھینے گی۔ یہی سمجھ لو کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اب میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تبھی اس کی بات سن کر میں زور زور سے چیخنے لگی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، خدا کے لیے چلے جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گی، مگر یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا خیال رکھوں، کہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف برداشت نہ کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تبھی وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بتایا تو ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اس روز سے ہی جب سے تم ہمارے گھر آئی تھی اور میرے بھائی کی شادی پر تم نے کھانا چرانے کی کوشش کی تھی۔ میں پیچھے پیچھے تمہیں کھانا دینے کے لیے ہی آ رہا تھا، لیکن تم مجھ سے ڈر کر اندر بھاگ گئی اور سورہ جن لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لی، جس سے میں تمہارا اور دیوانہ ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے دور بھاگ جاؤں گا؟ یہ تمہاری بھول تھی۔ اب میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں گا، مگر کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ اور اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ آج تک کبھی نظر نہیں آیا، لیکن آج بھی جب مجھے کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے
تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے۔ اس نے اپنی محبت خوب نبھائی تھی، میں نے تو اس سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔